नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ अज़ीज़ सामीन सामियात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम पढ़ेंगे सूरह हूद की आयत नंबर 84। व इला मदियाना, और मदियन की तरफ अखाहुम उनके भाई यानी कौम के भाई शुएब को भेजा। काला, तो कहा हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने, या कौम इब्दुल्लाह, है मेरी कौम बंदगी करो अल्लाह की। मालकुम मिन इलाहिन गैरु, नहीं है तुम्हारा अल्लाह के सिवा कोई और माबूद। वला तनकुसुल मिक्याला, मत कमी करो नाप में, वल मीज़ाना, और तोल में। इन्नी, बेशक मैं, अराकुम देखता हूँ तुम्हें, बेखैर बेहतर हालत में। व इन्नी अखाफ़ु, और मैं डरता हूँ तुम्हारे बारे में, अलैकुम तुम्हारे बारे में, अज़ाब यौम मुहीत, उस छा जाने वाले दिन के अज़ाब से। मुअज़्ज़ज़ अज़ीज़ सामीन सामियात, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम मदियन की तरफ भेजे गए। मदियन का असल इलाका हिजाज़ के शुमाल मगरिब और फ़लस्तीन के जनूब में बहरा अहमर और खलीज उक़बा के किनारे पर वाक़या था, मगर ये जज़ीरा नुमाए सीना के मशरक़ी सहल पर भी इसका कुछ सिलसिला फैला हुआ था। ये एक बहुत बड़ी तिजारत पेशा कौम थी। तो अहले मदियन के मुतालिक एक और ज़रूरी बात जिसको अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लेना चाहिए, ये हैं कि ये लोग दरअसल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साहबजादे मदियान की तरफ मंसूब हैं, जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तीसरी बीवी कतूरा के बतन से थे। यानी कदीम ज़माने में जो बड़ा होता था वो कौम इलाका उसके नाम से मंसूब हो जाता था। ये भी हज़रत मदियन यानी के नाम से मशहूर थे, और औलाद यकूब के हाथ पर मुशर्रफ बा इस्लाम होने वाले लोग सब के सब बनी इसराइल की अंदर यानी मदगम हो गए। इसी तरह मदियन के इलाके की सारी आबादी जो मदियान बिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़ेर असर आई, वो भी मदियन कहलाई, और इनके मुल्क का नाम मदियन या मदियान मशहूर हो गया। इस तारीख़ी हकीकत को जान लेने के बाद ये जान लेना चाहिए कि ये कौम पहले से ही दीन इस्लाम को जानती थी, मुसलमान थी, और अब चूँकि इनके अंदर ख़राबियाँ पैदा हो चुकी थीं, शुएब अलैहिस्सलाम के ज़हूर के वक्त इनकी हालत एक बिगड़ी हुई मुसलमान कौम की सी थी, जैसी ज़हूर में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वक्त बनी इसराइल की हालत थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद 600-700 बरस तक मुशरिक और बद इखलाक कौमों के दरमियान रहते रहते ये लोग भी शक सीख गए थे और बद इखलाकियों में मुब्तला हो गए थे, मगर इसके बावजूद ईमान का दावा और इस पर फ़ख्र बरकरार था। यानी कि अल्लाह फरमा रहे हैं इस आयत में कि उन्होंने आते ही क्या किया, अल्लाह की तौहीद की दावत दी। हर नबी ही अल्लाह की तौहीद की दावत देते हुए आए हैं। उन्होंने कहा अल्लाह के सिवा कोई मबूद नहीं। इनके अंदर बुनियादी जो कमज़ोरी थी वो ये नाप तोल में कमी करते थे। उन्होंने कहा आज तुम बेहतर हालत में हो, तुम्हारी शान और शौकत है, मुझे डर है कि तुम्हें वो घेर लेने वाले अजाब का। व या कौमी, ए मेरी कौम, औफुल मिक्याला वल मीज़ाना, पूरा करो नाप और तोल, बिलकिस्त इंसाफ के साथ। वला तबखा सुन्ना सा, और मत कमी कसर करो अशिया हम लोगों की अशिया में। वला तासो फिल अर्ज़ि मुफ़सिदीन, और ये कि तुम ज़मीन में फसादी बनकर मत फिरो। कि वही बात, नाप तोल में कमी नहीं करनी। और ज़मीन में फसाद क्या होता है? पिछला रसूल जो कि खर्रा और खोटे को अलग करके गए थे, और उससे अल्लाह ने खरों को बचा लिया, खोटों पर अजाब आ गया। अब जो नेक लोग बचे थे फिर उनकी औलादें होती हैं, फिर उनमें से कुछ नेक और कुछ बद पैदा होते हैं। तो अल्लाह फरमाते हैं पिछले रसूल जो थे वो इस्लाह करके गए थे, अब तुम ज़मीन में फसाद मत मचाओ। बक़ियतुल्लाहि खैरुल लकुम, अल्लाह की दी हुई बचत ही तुम्हारे लिए बेहतर है। इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम मोमिन हो, यानी जायज़ बचत, जायज़ मुनाफा ले सकते हो अगर तुम ईमान रखते हो। वमा आना अलैकुम बिहफ़ीज़, मैं तुम पर निगरान या निगहबान नहीं हूँ, यानी अल्लाह देख रहा है, मैं तुम पर निगरानी करने नहीं आया, मैं सिर्फ तुम्हें ख़बरदार करने आया हूँ। कालू, तो उन्होंने कहा, या शुएब, वो ऐ शुएब, असलातों का, क्या तुम्हारी नमाज़ें तामुर का तुम्हें हुक्म देती हैं, अनतरो का कि हम छोड़ दें, माया अबूदू उनकी बंदगी, अबाओना जो जिनकी हमारे अबा अजदाद करते थे, ओ अनफ़ आला ये कि हम ज़ैद लेना छोड़ दें, फ़ी अमवालना अपने मालों में, मा नशाओ जिस तरह हम चाहें। इन्नका अंतल हलीमुर रशीद, क्या तू ही एक भला आदमी है
یعنی نبی کیا ہوتے ہیں؟ بینات پر ہوتے ہیں، ان کے اندر جو ہوتی ہے فطرت کی روشنی ہوتی ہے۔ جب انہیں اللہ کی طرف سے وحی دی جاتی ہے تو یہ روشنی بھڑک اٹھتی ہے ان کے اندر، تو پھر وہ جب انہیں خود اللہ کی پہچان ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ ایک ہوم ورک دیتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے، جن لوگوں نے ان سے تکیہ لگایا ہوا ہوتا ہے کہ یہ ان کی شخصیات ہے، یہ ہمارے کاروبار میں ہمارا ساتھ دیں گے، جب وہ رسول اللہ کا پیغام پھیلاتا ہے، لوگوں تک دعوت دیتا ہے، تو لوگ پھر اس سے جو ایک امید باندھے ہوئے ہوتے ہیں وہ نا امید ہو جاتے ہیں۔ چونکہ نماز دینداری کا سب سے پہلا اور سب سے نمایاں مظہر ہے، اور دینداری کو فاسق اور فاجر لوگ ایک خطرناک بلکہ سب سے زیادہ خطرناک مرض سمجھتے ہیں، اس لیے نماز ایسے لوگوں کی سوسائٹی میں عبادت کی بجائے علامت مرض شمار ہوتی ہے۔ کسی شخص کو اپنے درمیان نماز پڑھتے دیکھ کر انہیں فوراً یہ احساس ہو جاتا ہے کہ اس شخص پر مرض دینداری کا حملہ ہو گیا ہے۔ پھر یہ لوگ دینداری کی اس خاصیت کو بھی جانتے ہیں، یہ چیز جس شخص کے اندر پیدا ہو جاتی ہے وہ صرف اپنے حسن و عمل پر قانے نہیں رہتا بلکہ دوسروں کو بھی درست کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور بے دینی بد اخلاقی پر تنقید کیے بغیر اس سے رہا نہیں جاتا۔ یہی وجہ ہے ایسی سوسائٹی میں نماز سب سے بڑھ کر تان اور تشنیع کی ہدف بنتی ہے، اور اگر کہیں نمازی آدمی ٹھیک انہی اندیشوں کے مطابق جو اس کی نماز سے پہلے ہی پیدا ہو چکے تھے، برائیوں پر تنقید اور بھلائیوں کی تلقین بھی شروع کر دے، تب تو نماز اس طرح کوسی جاتی ہے کہ گویا یہ ساری بلا اسی کی لائی ہوئی ہے۔ کہا حضرت شعیب علیہ السلام نے، یا قومی، اے میری قوم، ارائیتم، ذرا دیکھو تو صحیح، ان کنت علی بینات من ربی، اگر میں واضح ہدایت پر ہوا اپنے رب کی طرف سے، ان کنت علی بینات من ربی، اگر میں ہوا واضح ہدایت پر اپنے رب کی طرف سے، ورزقانی منہ رزقا حسنا، اور اس وحی کی صورت میں مجھے رزق حسن بھی عطا کر دیا گیا ہے، وما ارید، میں نہیں چاہتا، ان اخالفکم، کہ میں تمہاری مخالفت کروں، الی ما انہاکم عنہ، میں تو صرف تمہیں اس سے منع کرتا ہوں، ان ارید، میں نہیں چاہتا، الا الاصلاح، مگر اصلاح کرنا چاہتا ہوں، ما استطعت، جہاں تک بھی مجھ سے ہو سکے، وما توفیقی الا باللہ، مجھے یہ توفیق نہیں مل سکتی مگر اللہ کی طرف سے مل سکتی ہے، علیہ توکلت، میں اسی پر بھروسہ رکھتا ہوں، والیہ انیب، اور میں اسی کی طرف ہی رجوع کرتا ہوں۔ یہی بات حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا کہ میں اگر واضح ہدایت پر ہوا، یعنی نبیوں کے اندر آلریڈی یہ ساری خوبیاں موجود ہوتی ہیں، اور مجھے وحی کی صورت میں بہترین رزق یعنی عطا کیا گیا ہے، وحی عطا کی گئی ہے، اور میں تمہاری مخالفت کر کے وہ کام خود کروں جس سے میں تمہیں روک رہا ہوں، میں تو صرف تمہاری اصلاح کرنا چاہتا ہوں، اور یہ مجھے اصلاح کی توفیق نہیں مل سکتی مگر اللہ ہی کی طرف سے مل سکتی ہے، میرا کیا ہے، میں اسی پر بھروسہ رکھتا ہوں اور میں اسی کی طرف ہی رجوع کرتا ہوں۔ یا قومی، اور اے میری قوم، لا یجرمنکم شقاقی، تمہیں نہ اکسائے میری دشمنی، ان یصیبکم، کہ پہنچ جائے تمہیں، مثلو، ویسا ہی عذاب، ما اصابہ، جیسا پہنچا، قوم نوح، قوم نوح پر، او قوم ہود، یا قوم ہود پر، او قوم صالح، یا قوم صالح پر، وما قوم لوط منکم ببعید، اور قوم لوط تم سے کچھ دور نہیں ہے، یعنی میری دشمنی میری وجہ سے یہ نہ ہو کہ تم اسلام جیسی عظیم نعمت سے محروم رہ جاؤ، کیوں، میری ضد کی وجہ سے، اور تم بھی اسی عذاب میں مبتلا ہو جاؤ جس سے یہ قومیں مبتلا ہوئیں، اور یہ جان لو کہ قوم لوط کو تم سے کچھ دور نہیں ہے، یعنی قوم لوط کا واقعہ تو ابھی تازہ ہی ہے اور تمہارے قریب ہی کے علاقے میں پیش آ چکا ہے، غالباً اس وقت قوم لوط کی تباہی پر 600-700 سال یعنی برس سے زیادہ نہ گزرے تھے، اور جغرافیائی حیثیت سے بھی یہ قوم شعیب کا ملک اس علاقے سے بالکل متصل واقع تھا جہاں قوم لوط رہتی تھی۔ اللہ فرما رہے ہیں وہ تم سے دور نہیں تھی، واستغفروا ربکم، یہ کہ تم معافی مانگو اپنے رب سے، یعنی یو ٹرن لو، اللہ سے معافی مانگو، ثم توبوا الیہ، پھر پلٹ آؤ اس کی طرف،
اس طرح جس طرح ماں بچے کے لیے بیقرار ہوتی ہے، جو ہی اپنے بچے کو پاتی ہے تو وہ خوش ہو جاتی ہے، اسی طرح یعنی تم بھی اللہ سے معافی مانگو اور اللہ کی طرف پلٹ آؤ۔ ان ربی رحیم ودود، بے شک میرا رب جس کی شفقت بھی ابدی ہے اور جو بڑی محبت کرنے والا ہے، ایسے ہی جیسے ماں اپنے بچے سے محبت کرتی ہے، اور یہ بات بخوبی سمجھ میں آ سکتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہی تو ہے جس نے بچوں کی پرورش کے لیے ماں باپ کے دل میں محبت پیدا کی، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ اگر اللہ محبت پیدا نہ کرتا تو ماں اور باپ سے بڑھ کر ان بچوں کا کوئی دشمن نہ ہوتا، کیونکہ سب سے بڑھ کر وہ انہی کے لیے تکلیف دہ ہوتے ہیں۔ اب ہر شخص خود سمجھ سکتا ہے کہ جو خدا محبت ماں باپ ڈال سکتا ہے تو وہ خود کتنا اپنے لوگوں سے، اپنی مخلوق سے محبت کرتا ہوگا، تو اللہ بھی ایسے ہی خوش ہوتا ہے اپنے بندے کے پلٹنے پر۔ قالو، تو انہوں نے کہا، یا شعیب ما نافقہ کثیرا مما تقولو، بہت ساری باتیں جو تم کہتے ہو ہماری سمجھ سے باہر ہیں۔ وَإِنَّ لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا، ہم تمہیں اپنے درمیان کمزور پاتے ہیں۔ وَلَوْلَا رَحْتُكَ لَرَجَمْنَاكَ، اگر تیرا خاندان اور کنبہ اور برادری نہ ہوتی تو ہم سنسار کر ڈالتے تجھے۔ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ، اور یہ ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں تھا، یعنی تم ہم پر بھاری نہیں ہو۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام کو انہوں نے کہا ہے، یہ نہیں ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کوئی ایسی زبان میں بات کرتے تھے جو ان کی سمجھ سے باہر تھی، بلکہ وہ پوری قوم اس طرح غداری میں مبتلا ہو چکی تھی، وہ کہتے تھے کہ تو کیسا انسان ہے جو زیادہ نفع نہیں لینا چاہتا، یعنی انہیں عجیب لگتی تھی۔ ان میں سے بھی ان کے بیچ ایک ایماندار خوبیوں والا انسان کھڑا ہو گیا، تو وہ کہتے تھے اگر تیری برادری اور کنبہ نہ ہوتا تو ہم تمہیں یعنی ختم ہی کر دیتے۔ اس کی مثال ایسے ہے، یعنی اللہ بتا رہے ہیں یہی صورتحال ان آیات کے نزول کے وقت مکہ میں درپیش تھی۔ اس وقت قریش کے لوگ بھی اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کے پیاسے ہو رہے تھے اور چاہتے تھے کہ آپ کی زندگی کا نعوذ باللہ خاتمہ کر دیں، لیکن صرف اس وجہ سے آپ پر ہاتھ ڈالتے ہوئے ڈرتے تھے کہ بنی ہاشم آپ کی پشت پر تھے۔ یعنی حضرت شعیب اور ان کی قوم کا یہی قصہ ٹھیک ٹھیک قریش اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں چسپاں کرتے ہوئے بیان کیا جا رہا ہے، اور آگے حضرت شعیب علیہ السلام کا جو انتہائی جواب تھا وہ سبق آموز جواب نقل کیا گیا ہے۔ ان کے اندر یہ معنی پوشیدہ ہیں کہ اے قریش کے لوگوں، تم کو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہی جواب ہے۔ وہ کون سا؟ کالا، تو کہا حضرت شعیب علیہ السلام نے، یا قومی، اے میری قوم، اراحتی اعزو علیکم من اللہ، کیا میرا خاندان، میرا کنبہ یا میری برادری زیادہ عزیز ہیں تمہیں اللہ سے، زیادہ عزت رکھتے ہیں تمہارے یعنی تمہاری نظر میں اللہ سے؟ وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظِہْرِيًّا، تم نے اللہ کو تو پس پشت ڈال رکھا ہے۔ ان ربی بما تعملون محیط، میرا رب جو تم عمل کرتے ہو اسے گھیرے میں لیے ہوئے ہے، یعنی اللہ سے بڑھ کر تمہیں خاندان کی عزت مطلوب ہے، اور یہ نہ جانو کہ اللہ غافل ہے، بلکہ تمہارے عملوں کو اللہ نے گھیرے میں لیے ہوئے ہے۔ وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَاتِكُمْ، اے میری قوم تم عمل کرو اپنی جگہ، انی عامل، میں عمل کرتا ہوں اپنی جگہ، سوف تعلمون، ان قریب تم جان لوگے، من یاتہ عذاب یخزیہ، کہ کس کے پاس آتا ہے رسوا کر دینے والا عذاب، ومن ہوا کاذب، اور کون ہے جو جھوٹا ہے۔ وَارْتَقِبُوا، تم بھی انتظار کرو، انی معکم رقیب، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں۔ یہ اس طرح جس طرح سورۃ کافرون، لکم دینکم ولی دین، تم اپنے دین پر میں اپنے دین پر، یعنی انہوں نے کہا کہ تم بھی اپنی جگہ عمل کرو میں اپنی جگہ، اور انتظار کرو کہ کسے رسوا کن عذاب گھیر لیتا ہے، اور کون ہے جو جھوٹا ہے، یہ ان قریب پتہ چل جائے گا۔ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا، جب آ گیا ہمارا حکم تو ہم نے نجات دی شعیب کو، وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا، اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنی رحمت سے، یعنی اپنی رحمت کیا ہوتی ہے؟ یہ اللہ کا احسان ہوتا ہے، اللہ کی رحمت ہوتی ہے کہ وہ مومنوں کے لیے راہیں ہموار کر دیتا ہے اور انہیں پختہ کر دیتا ہے دین اسلام کے اوپر، ورنہ انسان کمزور پیدا ہوا ہے، تو اللہ کی رحمت ہی کے ساتھ جو یعنی کامیابی ملتی ہے وہ اللہ کی رحمت سے ہی ملتی ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں اپنی رحمت سے ہم نے
انہیں نجات دی۔ وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا السَّيِّئَةُ تو پکڑ لیا ظالموں یعنی مشرکوں کو کڑاک نے، فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جاثمین، اور وہ اپنے ایسے ہو گئے اپنے گھروں میں اوندھے پڑے ہوئے تھے۔ کَأَلَمْ يَغْنُوا فِيهَا، گویا ایسے جیسے وہ اس میں رہے ہی نہ ہوں، بسے ہی نہ ہوں۔ أَلَا بُعْدًا لِمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَتْ ثَمُودُ، سنو مدین والے بھی دھتکار دیے گئے جس طرح کے سمود والے دھتکارے گئے تھے۔ اللہ کفار قریش کو بتا رہے ہیں کہ جس طرح حضرت شعیب اور اس کے پیروکاروں کو کامیابی ملی تھی، اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے پیروکاروں کو کامیابی ملے گی جبکہ تم لوگ ایسے ہی عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے جس طرح ان کے نافرمان مبتلا ہوئے تھے۔ یعنی رسولوں کی سارے واقعات بتانے کا مقصد کیا ہے کہ تم سدھر جاؤ، سنبھل جاؤ، تمہارے اندر آخری رسول آ چکے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں، اب ان کے بعد کوئی رسول آنے والا نہیں ہے، تو تم اپنے آپ کو سدھار لو، تو سنبھل جاؤ۔ جن کی طرف خاص طور پر رسول آتے ہیں وہی قوم پکڑ میں آتی ہے۔ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی پچھلی قوم کو، اپنے باپ کی قوم کو چھوڑ کر آئے تھے، تو سورہ توبہ میں ہے کہ ان کے اوپر عذاب آ گیا تھا۔ آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک نئی زندگی شروع کی تھی۔ اسی طرح فرعون کے طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا، جب فرعون غرق ہو گیا تو ان کی قوم پر عذاب آ گیا، اور پھر وہ بنی اسرائیل کو لے کر آئے تو انہوں نے ایک نئی زندگی بنی اسرائیل کے ساتھ شروع کی۔ اسی طرح یعنی اللہ تعالیٰ جس کو بھی بھیجتے ہیں، جو خاص طور پر مخاطب ہوتے ہیں وہ رسولوں کی نافرمانی کی صورت میں تباہ ہو جاتے ہیں، تو جو بچ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں زندگی، ابدی زندگی دنیا میں بھی دے دیتا ہے، یعنی ابدی زندگی یعنی جنت کی شکل میں خوشخبری سنا دیتا ہے، پھر آخر میں انہیں داخل کر دے گا ابدی زندگی میں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔